بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद हम लोग किताबुल हज मनारुस सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान, इस किताब में हम किताबुल हज पढ़ रहे हैं और हमारे हलकात की तरतीब के एतबार से आज का ये हलका नंबर 174 है। जी शेख, शुरू करें। किताबुल हज यहाँ से पढ़ें शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल हज वहुव मिन अरकानिल इस्लाम व फुरूदुहु लिक़ौलिहि तआला वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत वमिन अरकानिल इस्लामी व फुरूदिही। अच्छा, वहुव मिन अरकानिल इस्लामी व फुरूदिही लिक़ौलिहि तआला वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ولحديث ابن عمر بني الإسلام على 5 الحديث وقد سبق وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل فحجوا. فقال رجل حاكي ضمن के साथ अच्छा فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت. كل عام أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج العمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد إلى يوم القيامة. هنا في الحج يوم القيامة मेरे पास دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. अच्छा ठीक है। دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال هديت لسنة نبيك. رواه النسائي. وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن 3. وكمال الحرية لأن العبد غير مستطيع لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وأيما عبد حج وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. जी और पढ़ें शेख। ठीक है, चलिए, काफी है, चलिए।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. हम लोग किताबुल हज मनारुल सबील फी शरह दलील में किताबुल हज पढ़ रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं अल हज अरकानुल इस्लाम में से एक है। बाज़ अहले इल्म ने तरतीब में इसको 5वें नंबर पर रखा है, बाद ने इसको 4थे नंबर पर रखा है। उसकी वजह रिवायात में तअद्दुद है और मुख्तलिफ रिवायतें आई जो सही है। इस एतबार से किसी में इसको मुकद्दम रखा गया है, किसी में इसको मुअख्खर रखा गया है। बहरकैफ ये तो 5वां रुकन है, और अगर कोई हज का इनकार करता है, हज का इनकार करता है, तो क्या वो मुसलमान बाकी रहेगा या नहीं रहेगा मशाइख? जी नहीं रहेगा शेख, इनकार करेगा तो बस हो गया, काफिर। जी, तो अगर कोई इंसान इनकार करता है और जाहिल भी नहीं है, उसको मालूम भी है, यानी कोई नौ मुस्लिम है, उसको इल्म नहीं था, या मुतलक जाहिल है, उसको दीन के बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं है, वो इनकार करता है, तो फिर वो जहल की वजह से उनका उज़्र हो सकता है। लेकिन जिसको मालूम है कि ये इस्लाम के 5 अहम अरकान में से एक रुकन है और उसका इनकार करता है, तो फिर वो काफिर होगा। लेकिन अगर कोई बखीली की वजह से हज नहीं करता है, सुस्ती और काहिली की वजह से हज नहीं करता है, तो क्या वो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा मशाइख? रहेगा शेख। जी हाँ, क्या दलील क्या है? देखिए, इससे पहले हम लोग शायद किताब सलाह में और सियाम वगैरह में भी जिक्र किए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न शकीक रज़ी अल्लाह अन्हु का यह कौल है कि सहाबा किराम सिवाय तारिक सलाह के और किसी को काफिर नहीं मानते थे। जो आदमी सरे से इनकार करता है वो काफिर होगा। जो आदमी नमाज सुस्ती से भी छोड़ता है तो भी काफिर होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का यही ख्याल था। लेकिन वही जो दूसरे अरकान है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, कोई सुस्ती से बखीली की वजह से ज़कात नहीं देता है, हज नहीं करता है, और इसी तरह सुस्ती की वजह से रोज़े नहीं रखता है, तो यहाँ पर वो आदमी गुनहगार होगा, फासिक होगा, फाजिर होगा, लेकिन काफिर नहीं होगा। जहाँ तक नमाज का मसला है, चाहे तहावुनन नमाज को छोड़े या मुतलक नमाज का इनकार कर दे, दोनों ही सूरतों में काफिर होगा। ये सहाबा इकराम का ख्याल है। यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न शकीक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो बात यहाँ पर जिक्र की है इस किताब के ज़िम्न में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इस्लाम के अरकान में से और उसके फर्ज, फरूज जो है, फर्ज की जमा है, फराइज इस्लाम कह लें या फरूज इस्लाम कह लें, तो बात तो दोनों एक ही है। अल्लाह ताला का कौल है, देखिए, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। और हज, हज के माने लुगतन होते हैं कस्द करना, इरादा करना। और हज
کا لفظ فتحے سے بھی بولا جائے گا اور حج کا لفظ کسرے سے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر ہوا ہے دیکھیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج جی کسرے سے ذکر ہوا ہے۔ اور فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تو الحج اشہر معلومات، وہاں پر الحج فتحے سے اور یہاں پر کسرے سے استعمال ہوا، تو دونوں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور حج کے لغوی معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی معنی ہوں گے خاص مہینوں میں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آدمی مکے کا قصد کرے اور وہاں جا کر مناسک کو ادا کرے، یہ اس کے شرعی معنی ہیں۔ حج جب کہتے ہیں تو صرف قصد کرنا نہیں، بلکہ حج کرنا یا مناسک کی ادائیگی کے لیے مکے کا قصد کرنا، یہ حج ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اندر پانچوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں یہ حج ذکر ہے۔ وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، یہاں پر دیکھیے انہوں نے ایک اور بات ذکر کی ہے کہ یہ عمرے کے ساتھ حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ مطلب یہ کہ انسان پر قادر ہونے کی صورت میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور ایک مرتبہ عمرہ فرض ہے۔ یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے تم پورا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تو آپ نے کہا لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا تو تم حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ چیز واجب ہو جاتی، یعنی ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا۔ آپ نے کہا درونی ما ترکتکم، جتنی بات میں کہا ہوں اتنے پر اپنے آپ کو خاموش رکھو، چھوڑ دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوالات جو دوسروں کے لیے مشقت کا باعث بنے اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو کیا اس طرح اب بھی اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو کیا یہ چیز ناپسندیدہ ہے یا پسندیدہ ہے مشائخ؟ ناپسندیدہ ہے شیخ۔ جی، اور دیکھیے ایک چیز تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب اس طرح لوگ سوالات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعم کہہ دیتے تو پھر وہ واجب ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا اس حکم کے وجوب کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس بات کے فرق کو لحاظ رکھیے کہ اب اگر کوئی آدمی اس طرح پوچھتا ہے تو کیا اس کے پوچھنے سے کوئی فرق پڑے گا؟
نہیں شیخ، فرق تو نہیں پڑے ہم، گا۔ جی اب مثلاً جو ہے، خیر یہ تو گفتگو کے آداب ہو سکتے ہیں. اب کوئی آدمی آیا بیچ خطبے میں کچھ بولنے لگ گیا تو یہ تو خطبے میں خاموش رہنا ہے. یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. کوئی آدمی کچھ بول رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو ان کے گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کریں، بیچ میں نہ بولیں. یہ تو گفتگو کے آداب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح سوال کر لے مجلس کے اختتام پر ہی کہ آپ نے یہ چیز ذکر کی، اس کے اندر مزید تفصیل کیا ہے، مثلا زکوٰۃ ہی کا مسئلہ لے لیں، کسی نے زکوٰۃ کے اوپر تقریر کی، بعض چیزیں ان کے ذہن میں جو ہے ابھی محفوظ نہیں ہوئی یا ان کو سمجھ میں نہیں آئے، دوبارہ سوال کرتے ہیں، سہ سوال کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کے سوال کرنے سے کوئی چیز اب بدلنے والی ہے؟ نہیں شیخ، اب تو نہیں بدلے گی. تو یہ اگر تفقہ کے لیے کوئی آدمی علم دین کو سمجھنے کے لیے، مزید معلومات کے لیے واپس سوال کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ دور ہے جب تشریعات جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی احکام کو بیان کیا کرتے تھے. تو لوگ اس طرح سوالات ایسے کر کے کہیں دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ذرونی ما ترکتکم. اس کے بعد دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان کا جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد کہ جس کے اندر کوئی قتال نہیں ہے. ایک تو حج اور دوسرا عمرہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث. اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، دخلت العمرة فی الحج الى یوم القیامہ، کہ حج عمرے میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا. کہ مطلب یہ حج تمتع کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اب یہ چیز قیامت تک کے لیے باقی ہے، حج تمتع کرنا یا حج تمتع کا جو طریقہ ہے قیامت تک کے لیے باقی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ وقتی طور پر نہیں تھا، یہ حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. اب صبی ابن معبد سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اے اللہ امیر المومنین، میں نے اسلام قبول کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مجھ پر حج اور عمرہ واجب ہو چکا ہے، یعنی دونوں چیزیں. تو میں نے دونوں کی نیت سے میں نے احرام باندھا ہے. تو آپ نے کہا، یعنی حضرت عمر نے کہا ہدیت لسنت نبی، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیے ہیں. گویا یہ صحیح حدیث ہے. تو مطلب اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ عمرہ اور حج دونوں ہی واجب ہیں ایک انسان پر استطاعت ہونے کی صورت میں. اس کے بعد اب ایک کے بعد دیگر کچھ تفصیلات کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حج کے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے شروط الوجوب خمسۃ اشیاء، حج واجب ہونے کی 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط مسلمان ہو، تو مطلب یہ کہ کافر کا حج قابل قبول نہیں ہے، بلکہ کافر کو مکے کے حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. البتہ مدینے میں جو حرم ہے، کیا اس میں کافر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں داخل ہو سکتا؟ شاید جی داخل ہو سکتے ہیں شیخ. جی مدینے میں کافر داخل ہو سکتا ہے، مکے میں داخل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ثمامہ بن اسال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے ہی باندھا تھا، تو برابر مسجد کے اندر وہ حالت کفر ہی میں داخل ہوئے. وہاں پہ ان کو رکھا گیا، بس ان کو کھانے پینے انسانی ضروریات کے لیے کھولا جاتا تھا، بعد میں پھر وہ واپس ان کو وہیں باندھ دیا جاتا تھا. تو یہ حالت کفر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا تھا. تو وہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے.
اور اس کی وجہ سے آدمی اگر حرم میں کسی مصلحت کی خاطر کسی کے داخلے کو مناسب سمجھتا ہے تو اس صورت میں وہ جائز ہے، کیونکہ حدیث سے دلیل موجود ہے اس کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جتنے وفود آتے تھے وہ کہاں آ کے ملتے تھے مشائخ؟ مسجد نبی میں شیخ۔ مسجد نبوی میں آتے تھے۔ اور بلکہ یہ بات بھی کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کب فرض ہوا؟ حج تو فرض ہوا سن 9 ہجری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے ساتھ مشغول تھے۔ یعنی آج ایک بڑا قبیلہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے احکام دریافت کر رہا ہے، دوسرے دن پھر ایک قبیلہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں وفود کے ساتھ مشغول تھے۔ اور یہ سارے وفود غیر مسلموں کے ڈیلیگیٹس جتنے بھی آتے وہ تو حالت کفر ہی میں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے، ملاقات کرتے، دین کے بارے میں سوالات کرتے، معلومات لیتے، پھر چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رہنا مدینے میں ضروری تھا، اسی لیے آپ نے کیا کیا؟ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی مشرک کعبے کا طواف نہ کرے گا، اور نہ ہی کوئی بغیر کپڑے کے اس کعبے کا طواف کرے گا۔ اس وقت سن 9 ہجری میں یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وفود کے ساتھ ہی بزی تھے سن 9 ہجری میں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف نہیں لے گئے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ تو یہ الاسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، العقل، عقل بھی ہونا ضروری ہے۔ مجنون کا حج یعنی اس کے اوپر نہ فرض ہے اور نہ اس کا حج صحیح ہوگا۔ البلوغ، اسی طرح بالغ ہونا، یہ ہے شرط صحت نہیں، یہ شرط اجزاء اسے کہتے ہیں۔ اگر بالغ ہوگا تو اس کا حج کافی ہو جائے گا۔ اسلام کا جو حج ہوتا ہے ارکان اسلام کا، اگر نابالغ حج کر لے تو حج درست ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ جی درست ہو گیا شیخ، درست ہوگا۔ تو یہ شرط صحت نہیں، یہ شرط اجزاء ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا رفع القلم عن ثلاثہ، یہ مجنون اور اس میں وہ بچہ بھی آ جاتا ہے جو ممیز نہیں ہے، تمیز نہیں۔ لیکن اگر وہ حج کر لے تو حج درست ہو جائے گا۔ کافر حج کر لے تو حج درست نہیں ہوگا۔ کافر کا حج درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ لیکن بچہ اگر حج کر لے تو بچے کا حج درست ہوگا، لیکن اسے بلوغت کے بعد دہرانا پڑے گا، لیکن حج تو صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے وہاں پر بات چوتھی شرط ذکر کر رہے ہیں، کمال الحریہ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی کو مکمل آزادی ہو، وہ غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کا سارا وقت یہ تو آقا کا ہوتا ہے، اس کی ملکیت آقا کی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کا حج قبول تو ہو جائے گا، یا مطلب صحیح تو ہو جائے گا، لیکن اس کو آزادی کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا، جس طرح کے بچے کو بلوغت کے بعد دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ آدمی اگر غلام ہے تو وہ غیر مستطیع ہے، اس کو آزادی ہونا یہ شرط ہے۔ لیکن یصحان من الصغیر والرقیق ولا یجزئان عن حجۃ الاسلام وعمرته۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر حج یہ دونوں کر لیتے ہیں، حج تو صحیح ہو جائے گا، لیکن کافی نہیں ہوگا۔ حجۃ الاسلام یعنی اسلام کا جو حج ایک رکن ادا کرنا ہے، یہ کافی نہیں ہوگا اگر آدمی بچہ ہو یا غلام ہو، ایسی صورت میں اگر کر لیتا ہے تو۔ حکاہ الترمذی اجماعا لحدیث ابن عباس ان امرأة
رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو ایک خاتون نے اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور اس کے حج کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت میں یہ ثابت ہے ایما صبی حج ثم بلغ فعلیہ حجۃ اخرى وایما عبد حج ثم عتق فعلیہ حجۃ اخرى، کہ آدمی اگر نابالغ ہو تو پھر اس کو دوسرا حج کرنا پڑے گا بلوغت کے بعد، اسی طرح غلام کو آزادی کے بعد دوسرا حج کرنا پڑے گا۔ جی مشاہد، یہاں بچوں کے لیے تو ہم نے یہ جان لیا کہ حج تو صحیح ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر چھوٹے بچے کو لے کے حج کر رہے ہیں، جیسا کہ جیسا کہ یہاں پر مرفوع روایت ہے، ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچے کو اٹھایا، تو مطلب یہ کہ وہ بچہ کتنا تھا؟ گود کا بچہ ہوگا شاید۔ بالکل گود کا بچہ تھا، تبھی لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، ورنہ 5-6 سال کے بچے کو نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، تو اٹھائی خاتون اور دکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بالکل گود کا بچہ تھا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا گود کا بچہ اگر آپ اس کو لے کے حج کرتے ہیں، اب مثلا طواف کرنا ہے، آپ اس کو پیمپر باندھ کر اس کو طواف کراتے ہیں، کبھی پمپر میں گندگی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا اس کو لے کے اس طرح طواف کرنا اور سارے مناسک ادا کرنا کیا درست ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ جی درست ہو جائے گا شیخ، بچہ ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ اس کا طواف کرنا درست ہوگا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو جہاں تک استطاعت ہے اتنے ہی کا وہ مکلف ہے۔ اگر یہ بچہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم حرم میں ہیں اس وقت، ہم کو طواف باوضو ہو کر کرنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کی اس کو جانکاری ہی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے، تو وہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے۔ تو جتنا استطاعت ہو، اب اگر کوئی 12 سال کا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں الصبی الممیز، یہ بچہ تو اچھی طرح پرکھ کر سکتا ہے وضو کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کی جانکاری اس کو دی جائے گی جہاں تک اس کو سمجھ میں آتا ہے، وہاں تک اس کو جانکاری دی جائے گی۔ تو ایسا ہے کہ اس طرح طواف کرتے ہوئے کوئی پیمپر پہنا لے بچے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یہاں تک بچے کے حج اور غلام کے حج کے صحیح ہونے کی بات یہاں مکمل ہو رہی۔ اس کے بعد وَإِن بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عُتِقَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الْوُقُوفِ، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے کل پڑھ لیتے ہیں، اگلے حلقے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ۔